अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, दहशत गर्दी की एक जदीद फॉर्म को कहा जाता है साइबर टेररिज्म। इसमें डिजिटल टारगेट किलिंग जो है और साइबर बुलिंग है, वो भी बड़े अहम तरीन नई इस्तेलाहात जो है आप सुन रहे होंगे। और ये क्या है कि साइबर दुनिया को आप अपने मजमूम तरीन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप जो है बिला जवाज किसी को जो है आप उसकी इज्जत उछालते हैं, आप नफरत अंगेज मवाद को उछालते हैं। और इसके अलावा साथ साथ जो है नेशनल सिक्योरिटी के असास तरीन मामलात को, मौज़ूआत को भी जो आप ज़ेर बहस ला कर उनकी संगीन नौयत जो है आपको उसका तदारुक करना वो आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपने जो है किन चीज़ों के साथ, किन पहलुओं के साथ आप खेल रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, AI आ रही है, उसके साथ डीप फेक वीडियोज़ है, इनका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल लेवल्स के साथ साथ ट्रांस नेशनल लेवल के ऊपर भी है। ये ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों मरीम नवाज साहिबा जो है CM पंजाब, उनकी एक डीप फेक वीडियो ने किस तरीके से पाकिस्तान और UAE की ताल्लुकात के दरमियान जो है एक खलीज पैदा करने की कोशिश की, चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक शदीद तरीन अवामी रद्दअमल क्रिएट करने की एक साजिश थी, जिसको बेनकाब किया गया। उसके बाद एक कार्रवाई हुई। तो अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो साइबर टेररिज्म है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए हमने हुकूमती काविशों को अगर देखें तो एक पीका एक्ट तरमीमी बिल भी आ गया हमारे पास, उसमें बड़ी सख्त तरीन सजाएं भी हैं। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी वो भी कायम की जा रही है, जो कि 9 अरकान के ऊपर मुश्तमिल होगी। उसकी शिक 1A के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वावेला जो है वो किया जा रहा है। तो क्या ये वावेला करना जायज़ है, और इसकी जो ज़रूरत है, इसकी इस वक्त सिग्निफिकेंस इन तमाम इक़दामात की वो क्या है, इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ बड़ी रेलिवेंट शख्सियत इस मौजू के ऊपर मौजूद है। उमर फैज़ान साहब, आप इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए काम करते हैं। आपने बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरीज आपने कवर की हुई हैं, और आप बड़ी बारीक बीनी के साथ फैक्ट बेस्ड आप एनालिसिस करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उमर, क्या समझते हैं आप कि इस वक्त मैं एक उनका बयान पढ़ रही थी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का। वो कह रहे थे कि शार्क मछलियों ने जो है ना केवल काट काट कर उसका सत्यानाश मार दिया है। अब पूरी दुनिया जा रही है डिजिटलाइजेशन की तरफ। आप हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आप उसमें देख लें वो किस तरफ जा रहा है। और हमारे मुल्क में ये है कि आपको 3GB ठीक से नहीं मिल रहा। आप व्हाट्सएप मैसेज करने लगते हैं तो आप वो सेंड नहीं कर सकते। तो इस दौर में जब सारा कुछ फ्रीलांसिंग पे हो रहा है, कितने ही लोग, अब मैं मिसाल देता हूँ, ऑनलाइन जो ये कार सिस्टम है, उसके बाद फूड डिलीवरी सिस्टम है, ये सारा निज़ाम इस टाइम इंटरनेट के थ्रू चल रहा है, जो इस टाइम दरम भरम हुआ है। हमारे लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं कि अभी इंटरनेट आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे तो उमर अयूब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने जिस यंग जनरेशन को आपने जिसको टारगेट करना है, तो उसके लिए आप अगर अच्छा इंटरनेट ही फराम नहीं कर सकते, और एक तो होता है कि आप फराम नहीं कर सकते, आप उसमें खुद रुकावटें उसमें डाल रहे हैं। अभी कोई PTI जलसा, ऑनलाइन जलसा करेगी तो पूरा मुल्क इंटरनेट के उस पर मफलूज होकर रह जाएगा। आजकल का सारा कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो इंटरनेट के थ्रू है। आपने मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ, आपने अपने मोबाइल में नॉर्मल SMS नहीं देखा होगा पिछले पता नहीं कितनी मरतबा, तो आप वो भी व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे। तो आपकी जो मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है इस टाइम हुकूमत वो ने उसको टेक्नोलॉजी बदल है। दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि मादर पिदर आज़ादी जो है वो आपको इवन सहाफ़त के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर जो है, कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी मॉडल उठा कर देख ले, चाहे डेमोक्रेटिक मॉडल हो, अथॉरिटेरियन हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पर कहीं भी जो है मादर पिदर आज़ादी जो है वो स्पीच की नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमारे पास डीप फेक है, हमारे पास AI आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो डिसरप्टिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस तनाजुर में पाकिस्तान का रेगुलेटरी इक़दामात करना कैसे देखते हैं आप? आपने सबसे पहले इसकी नीयत को देखना है। जैसे अभी मरीम नवाज की एक डीफेक वीडियो आई, अब उसको कोई बंदा सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अब उसको क्यों कोई सपोर्ट करे? उसके अलावा मजीद लोगों की आती रही, पाकिस्तान में भी दुनिया भर में ये आती रही। उसको रोकने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन उसकी नीयत को सबसे पहले जानने की कोशिश करें। अगर अब नैब जो है वो एक अदारा है जिसने करप्शन को रोकना है, अगर आपने नैब को उसके लिए इस्तेमाल करना है तो वो बेहतरीन अदारा है। लेकिन आप पिछले 10-20 सालों में देखें नैब को किस तरह इस्तेमाल किया गया। PTI के हुकूमत में ये नून लीग के शहबाज शरीफ, शाहिद हक्कान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ,
یہ لوگ جیلوں میں رہے. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان پہ 1 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس اس میں ہے. تو اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو بھی آزاد نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. اگر اس کی جو آپ نے کمیٹی بنانی ہے, اس کی جو سکروٹنی کرنی ہے وہ اگر درست ہے تو یہ سخت سے سخت سزائیں بھی ہوں تو کوئی اس میں نہیں ہے. اب اس میں ہے 3 سال کی قید, 20 لاکھ کا جرمانہ. اب یہ اگر سیاسی طور پہ استعمال ہونا شروع ہو جائے, اگر کوئی جرنلسٹ کسی پہ کرپشن کا الزام لگائے, سم ٹائم آپ کو سورس سے خبر ملتی ہے, مطلب آپ سورس سے خبر کو ہی ختم کر رہے ہیں, آپ پریس ریلیز پہ لے کے آ رہے ہیں. ہاں, جہاں پہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہوں اس بندے کو ٹارگٹ کریں, اس کے ثبوت لیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, اس کی بھی ترمیم شامل کر دی گئی. اچھا, کمیٹی کا جو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی ریلیونٹ ہے. آپ نے دیکھا سافٹ ویئر انجینئر کی بھی اس میں جگہ موجود ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی اس کے اندر ہوں گے, وکلا بھی اس کے اندر, ایک وکیل بھی اس کے اندر ہوگا, تو صحافی برادری سے بھی لوگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپوزیشن بڑی بیلنس میں نظر آ رہی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قانون, اب پاکستان میں میڈیا آیا, پھر اس کے لیے الیکٹرانک میڈیا آیا, پھر پیمرا بنا. ہمارے ہاں یہ براڈ کاسٹ جرنلزم جیسے جیسے ایوالو ہوئی ہمارے پاس ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ٹیکنالوجی آتی ہے, پھر تھوڑے عرصے بعد اس پہ اس کی طریقہ آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب سٹارٹ میں موبائل فونز آئے تو جس کے موبائل کی رنگ ٹون جتنی اونچی ہوا کرتی تھی وہ اتنا فخر محسوس کیا کرتا تھا. پھر اب آپ کو لوگ دوسروں کو کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو موبائل سائلنٹ پہ ہے, مہربانی کریں ہٹا دیں. تو مطلب چیزیں ایوالو کرتی ہیں. اس ٹائم صرف کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو سیاسی نشانہ نہ بنایا جائے. ہمارا آپ کوئی ادارہ بتا دیں, نیب ہو, ایف آئی اے کے کیسز نہیں بن رہے ہوتے. اچھا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا لاہور میں, وہ جو کالج میں ریپ کیس کی بات ہوئی. ایگزیکٹلی. ایک خاتون ہیں, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کہتے ہیں, جرنلسٹ ہیں وہ, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, ری ٹویٹ کی ایک ایکٹر کی کہ جس نے کہا کہ یہ ظلم ہوا. انہوں نے ری ٹویٹ کر دی, مقدس اوان ان کا نام ہے. ایف آئی اے نے ان پہ کیس کر دیا, اپنے فیک خبر کی ہے. جس ایکٹر کی انہوں نے کورٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے ان پہ کیس نہیں ہے. انہوں ری ٹویٹ کیا تو اس پہ کیس ہے, کیونکہ ان کا ٹلٹ ہے ایک مخصوص پارٹی. عمر, اس میں جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں نا, یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے, چونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی سلیکٹیو اپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونی ہے تو اکراس دی بورڈ ہو. ایون حکومتی عہدیداروں کی طرف سے بھی اگر فیک نیوز یا مس انفارمیشن پھیلائی جائے, اکاؤنٹیبلٹی پھر وہاں بھی ہو. پریس کانفرنس ہوتی ہے, ایکس وائی زی کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے فلاں بندے نے کرپشن کی ہے, دوسرا پارٹی والا کہہ رہا آپ نے اس میں کرپشن کی ہے. کورٹ کا فیصلہ تو ابھی نہیں آیا نا, پھر یہ فیک نیوز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سٹارٹ کدھر سے ہو رہا ہے. جب تک آپ اس کمیٹی کو بہترین لوگ بٹھا دیں, اس میں ٹاپ کے آپ سافٹ ویئر انجینئرز بٹھا دیں, بہترین ماہر قانون آپ بٹھا دیں, لیکن یہ چیز کون انشور کرے گا کہ اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایف آئی اے نے اس پہ کیسز بنا دیے, ابھی بھی وہ لوگ عدالتوں میں وہ خواتین اور لڑکے جا رہے ہیں, کچھ ان میں صحیح ہوں گے, لیکن جس نے ری ٹویٹ کیا اور جس کی بات کو ری ٹویٹ کیا اس پہ کیس, اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے تھا, اس پہ نہیں ہے, لیکن جس نے ری ٹویٹ کیا اس پہ کیس. آپ کا مدعا بالکل سیاست کے, آپ مجھے نیب سیاست سے پاک کر کے بتائیں, ہو سکی آج تک؟ لاسٹ گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کے اس میں آصف زرداری کہتے تھے کہ نیب اور حکومت یا سیاست یا جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتی, معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی. کیا اب سیاست سے پاک ہو چکی ہے نیب؟ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے عمر, اور آگے اسی کو لے کر اگر چلیں, آپ نے ایک بڑی اہم بات ابھی کہی تھی کہ مادر پدر آزاد جو ہے وہ سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر پاکستان جو کہ آلریڈی یہاں پر ملٹیپل فالٹ لائنز ہیں, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایتھنک کانفلکٹس ہیں, ان کو بھی کیسے ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کرم کے معاملے کے اندر ٹک ٹاک ویڈیوز کا کیا کردار تھا, اس کے بعد کیسا وہ مین سلوٹر ہوا. اگر مادر پدر آزاد پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ڈیجیٹل اسپیس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کون سے خطرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی تو ایک بہت براڈ آ جاتا ہے. آپ پہلے صرف اس حد تک دیکھ لیں کہ ہمارے اس پہ کوئی کسی کے پہ یہ الزام لگا دے سوشل میڈیا پہ کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے, اس کا کیا ہے. اور بلاسفیمی گینگز کی بھی ایک خبر بھی بریک ہوئی ہے جو دیکھیں نا, اب سوشل میڈیا کو کنٹرول تو کرنا ہے,
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ اس پہ کسی پہ بھی کوئی بھی الزام لگا دیں. اب ایک خاتون ہے, اس پہ کسی سے ذاتی تعلق کا الزام اگر لگا دیں, یا اس کی کوئی ویڈیو ہے اگر اس کی پرسنل اوریجنل بھی ہے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس پہ وائرل کر دیں, یہ تو ایک خطرناک جرم ہے. یہ تو نیشنل سیکیورٹی تو بہت بعد میں آتی ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کا نیچے سے ہی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اس سے. آپ ایک گھر کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. یہ تو نیشنل تو پھر بہت بڑا اس میں. اس کو قانون سازی ہونی چاہیے, سخت قوانین ہونے چاہیے, جو یہ جرم کرے اس پہ سزا ہو اور پھر ٹائملی ہو. ویسے ٹائملی سزا, یہ آپ نے بڑا اہم ترین نقطہ اٹھایا, چونکہ پاک نے دیکھا ایف آئی اے کی بھی بہت سارے جو کیسز ہیں, ایف آئی اے کی لمیٹیشن جو ہے اس کے سائبر ونگ کی وہ ہمارے سامنے تھی کہ کیسز التوا کا کیسے شکار ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ کبھی اس کا ڈیسیژن ہونا ہی نہیں ہے. اب آپ کو جو یہ ریگولیٹری اتھارٹی اس کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا اور باقی شہروں میں بھی اس کے مرکزی دفاتر جو ہے مین میٹروپولیٹن میں قائم کیے جائیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اسپیڈی جسٹس ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, چونکہ چیزوں کو پھر اسپیڈ اپ کیا جائے گا, ایک ہی اتھارٹی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, اس کا اسپیشلائز کر دیا جب. افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قانون سازی اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی کسی بھی چیز پہ کوئی بل آتا ہے, جنسی تشدد پہ آتا ہے یا خواتین کے حقوق پہ آتا ہے, تو اس میں ایک شک لازمی ہوتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت نے 6 ماہ کے اندر کرنا ہے, 30 دن کے اندر کرنا ہے. تو افسوس کی بات یہ کہ وہ ہو نہیں پاتا. ہمارے ہاں مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. ایون وہ ہمارے جو لا منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اسپیچ جب پارلیمنٹ میں کی, جب یو پی کا ترمیمی ایکٹ بل جب وہ لا رہے تھے, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اور اس کے اندر اس قدر میجر لیکوناز ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کے لیے تقریباً 108 کے قریب انہوں نے کہا کہ ہم امینڈمنٹس لے کر آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن کے اندر جا رہے ہیں کہ اس وقت یہ بھی جو سائبر ٹیررزم, ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ, یہ چیزیں جو ہے اب کرب ہوتی ہوئی ہماری جو لیجسلیشن ہے اس میں یہ سکم جو ہے ہم اب کلیئر کر رہے ہیں؟ میں ایک چیز پہ بڑا فوکسڈ ہوں, شاید آپ کہیں گی یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ نیت کرتی ہے. دوسرا, ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر 20 تاریخ کو ایک کیس لگا ہوا ہے اور وکیلوں کی ہڑتال ہو جاتی ہے, ہمارا تو کیس وہاں پہ لٹک جاتا ہے. ڈیجیٹل جو ایک تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وزراء بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی, مطلب جو چیز آپ کے خلاف ہو تو اس کو اتنا ہارش لائن نہیں استعمال کرنی چاہیے. آپ ینگسٹر کو متنفر کر رہے ہیں اور اس کو مزید بھڑکا رہے ہیں. لیکن دیکھیں, دہشت گردی والی جو بات ہے وہ ایلیمنٹ یہاں سے تو آتا ہے کہ اگر آپ ریاستی اداروں کے خلاف نام لے کر سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز کریں, آپ ریاستی اداروں کو اتنا ملائن کریں کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان ایک بہت ہی وائڈ خلیج پیدا ہو جائے, تو یہ تو پھر دہشت گردی ہوئی. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ وہ کسی ادارہ, ریاستی ادارہ یا ریاستی ادارے کے لوگوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ مجھ پہ اور آپ پہ بھی الزام لگاتا ہے, بے بنیاد الزام لگاتا ہے, گھٹیا الزام لگاتا ہے, میں تو وہ بھی قابل قبول نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پن پوائنٹ کیجئے, اس کو پکڑیے, اس کو ایکسپوز کیجئے اور اس کو تھرو جوڈیشل اس کو سزا دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی گروپ کو, کسی بھی شخص کو سیاست کی آڑ میں اس سرکل میں آپ لیں. اچھا عمر, یہاں پر میں ایک نقطہ, ہیٹ اکانومی جو سوشل میڈیا کی اس وقت بڑی ہیوی ڈالرائزڈ اکانومی ہے, ہیٹ اکانومی, نفرت بیچ کر جو ڈالرز کمائے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جب مفاہمت کی بات ہونے لگتی ہے تو ایک ٹرولز ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں جو کہ ہیٹ بیچ کر, نفرت بیچ کر ڈالرز کما رہے ہیں, وہ ان کے اوپر جو ہے دے اوور پاور دیم, اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے. جو بھی سیاسی قوتیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس پورا کا پورا دے آر ہاسٹیج بائی دیز سوشل میڈیا ٹرولز, جن کی ساری اکانومی جو ہے وہ نفرت بیچ کے چل رہی ہے؟ اچھا, اس چیز کو بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا منجن بیچ رہا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھیں کہ اس کے لسنر کیوں ہے. جو بولنے والا ہے وہ تو بول رہا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کیا بنایا ہے. آپ کو جب کوئی گولی مارتا ہے تو اس کو آپ جواب میں گولی مارتے ہیں. آپ کے ملک پہ کوئی حملہ آور ہوتے ہیں
تو آپ وہی کرتے ہیں جو ابھینندن کے ساتھ پاکستان فوج نے کیا تھا. آپ کے خلاف اگر کوئی منجن جھوٹ بیچ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں بنا سکے؟ یہاں پہ سم ٹائم اپنی اب میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ ٹرول کر رہا ہے, آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کہاں ہے؟ اچھا ریاستی اداروں کے دیکھیں, آپ کبھی بھی بارڈر پہ کھڑے فوجی پہ بات نہیں کر سکتے, ان کی قربانیاں ہیں, وہ گھروں سے دور رہتے ہیں, ان کی بارڈر پہ ہے. تو اگر آپ کوئی ادھر کھڑے فوجی پہ کوئی بات کرے گا تو میرے خیال میں کوئی ذی شعور انسان اس کا ساتھ نہیں دے گا. اچھا عمر, یہاں پر ایک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ایک طرف سے ایک فیک نیوز کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چیز ہمارے یہاں سنسنی جو ہے وہ خریدی جاتی ہے, سنسنی جو ہے وہ بڑی عوام میں مقبول ہو جاتی ہے, تو ایک جانب سے جو ہے وہ بلا تکی جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہیجان خیزی پھیلائی جا رہی ہے جسے آپ یلو جرنلزم بھی کہہ سکتے ہیں, زرد صحافت بھی کہہ سکتے ہیں, تو اب وہ عوام میں مقبول بھی ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی, چونکہ ہماری عوام کو نہ تو ریسرچ کرنے کی عادت ہے, نہ پڑھنے پڑھانے کی عادت ہے. انہوں نے صرف جو چیز جو ہے ان کو اس وقت دیکھنے میں جو ہے وہ بڑی جو تفریح انگیز معلوم ہو رہی ہے, تو اس کی طرف جو ہے یہ زیادہ ان کا جھکاؤ ہوگا. تو کیا جھوٹ کا مقابلہ ایک اور جھوٹ پھیلا کر ہو سکتا ہے؟ چونکہ جھوٹ سے نہیں, ایک تو آپ پہ کوئی غلط الزام لگاتا ہے, میں نے وہ پہلے بھی آپ سے بات کی کہ اگر وہ ہے تو اس کو تو پن پوائنٹ کیجئے اور اس کو سزا دیجئے. اگر اس پہ پھر کوئی بولتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ یو کے کے اندر آپ نے دیکھا ابھی وہ والا کیس جو ہے نا وہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ کے اندر آ رہا ہے. وہ روانڈا بیسڈ ایک بیسیکلی وہ ٹین ایجر تھا جس نے جو ہے وہاں پر معصوم لڑکیوں کو اسٹیپ کیا تھا. اس کے بعد ایک اسلامو فوبک ایک ویو پورے یو کے اندر دوڑ گئی تھی. ان کی شدید ترین خوفناک ترین یہ رائٹس میں سے ایک تھا. ہم نے پر یہ بھی دیکھا کہ کیسے ایک ٹک ٹاک ریولوشن اس کو کہا جا رہا ہے, امریکن پولیٹیکل فالٹ لائنس کس طریقے سے اس وقت وہ ڈیپر سے ڈیپر ہوتی جا رہی ہیں. تو ان تمام ہائیلی پولرائزڈ انٹرنیشنل پولیٹیکل ورلڈ آرڈر, ایون لوکل ورلڈ آرڈر کے اندر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب تک ہم نے جو نئی ٹیکنالوجی اس کے لحاظ سے جلدی ہم نے جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے, جلدی ہم نے ریگولیشن نہیں کی, تو ہماری جو ہے یہ ہمارا کمیونٹی جو ہے اٹ کین انریول؟ ٹیسٹ کیس بنائیں. ہاں, آپ نے اگر لوگوں کو اس سے دور کرنا ہے تو آپ نے اس میں سیاست سے ہٹ کر آپ کو کیسز اٹھانے ہوں گے, ٹیسٹ کیسز اٹھانے ہوں گے, اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ وہ سیاسی نظریے کے بنیاد پہ نہ ہو. پھر آپ ان کو جب سزائیں دیں گے, سزاؤں کی ریشو جب زیادہ ہوگی تو ایک چیز اس میں کمی ضرور آتی ہے اس میں. سیکنڈلی آپ کے پاس اتنے ادارے ہیں, آپ کے پاس نیشنل ٹی وی ہے, آپ کے پاس نیشنل ریڈیو ہے, نیشنل ویب سائٹس ہیں, آپ ان کے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پھر اپنی کمزوری کو تو چھپانے کی کوشش کم از کم نہ کی جائے. اپنے اتنے بڑے آپ کے اربوں کے اس پہ خرچے ہیں آپ کے, آپ نے کس لیے رکھے ہوئے؟ اگر آپ منمانی, اگر آپ مجھے کہنے دیں منمانیوں سے اپنے لوگوں کو لا کے رکھا جاتا ہے, جس کی حکومت آتی ہے وہ چیری پکڈ اینکرز لا کے اپنے اداروں میں بٹھا دیے جاتے ہیں جو ان کے حق میں بولتے ہیں. کبھی نیوٹرل بندے اٹھا کے جو ان پہ تنقید کرنے والے ہیں انہیں ان نیشنل اداروں کا حصہ کیا بنایا گیا ہے؟ اگر آپ اپنا بیانیہ نہیں بنا سکتے, آپ اپنا کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا سکتے, تو کم از کم اس پہ پھر اپنی کمزوریوں کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں. عمر, آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا اور آپ کی کوئک ٹیک چاہیے ہوگی اس کے اوپر. ایک اور جس آخری سوال آپ سے میں کروں گی, ہم نے دیکھا کہ یو کے اندر جو گرومنگ گینگز والی ایک سٹوری ہے اور اس کے اندر اتنی ساری ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز اور مس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ باقاعدہ ایک اسلامو فوبک ویو پورے یو کے اندر دوڑ گئی. اس کے اندر ایلون مسک کا ایک بڑا اہم ترین کردار بھی تھا, وہ اس کو کیسے بیک کر رہے تھے, نام لے کر کہ وہ یو کے پی ایم کو بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, ٹارگٹ کر رہے تھے. اب پاکستان کے حوالے سے جو ہے چونکہ انہوں نے زیادہ تر ایشین سے پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا تھا, پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اگر اسٹار لنک کی سروسز پاکستان میں آئیں گی تو ایلون مسک اپنی یہ جو اینٹی پاکستان ایک ان کا ریٹرک تھا اسے معافی مانگیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ ایک تو اگر انہیں کوئی اس پہ اعتراضات تھے تو وہ انہیں یوں بیان بازیوں سے نہیں دینا چاہیے تھے. آپ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کے آفیشیل سے مل رہے ہیں. شیزا فاطمہ نے یہ کہا کہ ہم اسٹار لنک کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک میں فیکٹ چیک بتا دوں کہ 2021 میں پاکستان میں ایس سی سی پی میں رجسٹر ہو گئی تھی, 2022 میں یہ ایف بی آر میں ٹیکس ان کا جمع ہو گیا تھا, اور فروری اپریل
2022 میں پی ٹی آئی میں انہوں نے اسٹار لنک لائسنس کے لیے اپلائی کر چکے تھے ان 2022. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ سے جو ان کا نظام ہے وہ تو یہاں پہ نہیں رک سکتا. وہ کہہ رہے ہیں اسے ویب مینجمنٹ روٹ کے تحت ہم چلائیں اسٹار لنک کو. اصل مسئلہ معافی نہیں ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ ویب مینجمنٹ روٹ کے تحت پاکستان میں یہ سروس پاکستان دینا چاہ رہا ہے, تاکہ جیسے ہم جب بھی روکنا چاہیں اس کو روک دیں. سیٹلائٹ کے تھرو تو یہ روک نہیں سکتے. اور اس کا اسٹار لنک کا کمال ہی یہ ہے کہ آپ کو جو گوادر میں انٹرنیٹ ملے گا وہی آپ کو گلگت میں ملے گا. یہ اس کا, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ویب مینجمنٹ روٹ کی طرف. اینڈ دین اگین ٹیکنالوجی از اے ڈبل ایج سورڈ, یعنی کہ یہ اس میں بہت سارے روگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مگر اس کے بہت ساری پازیٹیو سائڈس بھی ہیں. جیسے فری لانسر ہماری ساری کمیونٹی ہے وہ تھرائیو اس کے اوپر کر رہی ہے. عمر, آپ کا وقت کا, آپ کے قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ مزید گراؤنڈ بریکنگ سٹوریز کے ساتھ جو ہے عوامی خدمت اور ایسی دبنگ صحافت کا سفر جاری رکھیں گے. آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے دنیا بھر کا جو ٹیک ریولوشن ہے وہ کس طریقے سے حکومتوں کے اوپر, سیاسی ڈھانچوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور چونکہ جو ہے اس کے پازیٹیو سائڈس بھی ہیں ڈیفینیٹلی, چونکہ آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے ینگ ٹیلنٹ اس کمپلیٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر تھرائیو کر رہا ہوتا ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے نیفیریس ڈیزائنس ہوتے ہیں, ایسے کچھ روگ ایلیمنٹس کے تمام ملکوں میں پائے جاتے ہیں, تمام کمیونٹیز میں پائے جاتے ہیں. ان کو بھی کرنا اور ان کے آگے بھی لگام ڈالنا بڑا ہی ضروری ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی ریاست نہیں ہے, چاہے وہ کتنی پروگریسو کتنی انلائٹنڈ ہو, کہ وہ مادر پدر آزادی کے تحت جو ہے وہ اس طریقے کے ایلیمنٹس کو بے لگام چھوڑ دے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں نہ لے کر آئے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.